वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, यकीनन इंतहाई अहम है। जैसे हमने पहला टॉपिक हमारा जो यकीनन वो भी बहुत अहम था, पोलियो के हवाले से हमने बात की। अब जो टॉपिक है मुझे लगता है ये मेरी आपकी हम सब की ज़िंदगी से रिलेट करता है, एक फितरी अमल भी है। हम बात करते हैं गुस्से की। अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे कि गुस्सा तो सबको आता है, तो ये यकीनन एक फितरी अमल है, इस पे हम काबू या कंट्रोल या कैसे कह सकते हैं कि हमें तो गुस्सा नहीं आता। तो जनाब इसी पे आज हम बात करेंगे कि अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा या अगर आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ना कि गुस्सा आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। सोचें, अगर गुस्से ने आपको कंट्रोल कर लिया, आप पे हावी हो गया, तो यकीनन आपका पूरा लाइफस्टाइल, आपकी पूरी लाइफ, आपकी जो खुशियाँ हैं, जो टाइम, एक अच्छा टाइम एक अच्छे इंसान के साथ गुजर रहा है, वो आपका ख़राब हो सकता है। तो यकीनन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी जो इतनी खूबसूरत लाइफ गुजर रही है, इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, इतना अच्छा वक्त गुजर रहा है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ, ओवरऑल सबके साथ जो आपका टाइम गुजर रहा है वो आपके गुस्से की वजह से ख़राब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये गुस्सा आता क्यों है, इस पर हम बात करेंगे, और इस पे कंट्रोल करना, काबू पाना कितना ज़रूरी है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ठीक है, फितरी अमल है, गुस्सा आ गया, कोई ऐसी बात जो हमें पसंद नहीं थी, नाखुशगवार वाक़या था, उस पे एक नेचर, एक कुदरती चीज़ है कि हमें बुरा लगा तो गुस्सा हमने कर दिया, लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। तो ये हमारी पूरी हमारी शख्सियत को, हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे मुतासिर कर सकता है, और इस पे काबू पाना, कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। जनाब इसी पे बात करेंगे, और इस पर डिस्कशन के लिए माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आती हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज़े बयां हैं। और यकीनन प्रोग्राम के अलावा भी जब इनसे डिस्कशन करती हूँ ना, तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। तो यही पॉजिटिव वाइब्स हम सबसे आनी चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। तो इन्हीं से आज हम जानेंगे जनाब कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, और ये गुस्सा हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो सकता है या फिर नहीं। हमारे साथ है नबीला सदर। वालेकुम सलाम। कैसी है नबीला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच, लेकिन एक अच्छे टॉपिक पे हुई। हाँ अच्छे टॉपिक पे, और थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। वाइब्स तो वैसे ही पॉजिटिव मैटर करती हैं। यस, बहुत मैटर करती है। नबीला, गुस्सा मैंने जैसे कहा ये एक फितरी अमल है, लेकिन नाजरीन की आसानी के लिए इसकी डेफिनेशन कर दें कि एक्चुअली ये गुस्सा है क्या। गुस्सा जो है ना वो बेसिकली हमेशा इसको जो देखा गया ना, तो वो एक बड़ा ही नेगेटिव तरीके से बहुत देखा बड़ी गया है। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत गुस्से वाली है, ये बहुत गुस्से वाला है, इसका एक्सेंट देखो, जो भी समझ आता है बोलना शुरू कर देता है या बोलनी शुरू कर देती है। तो इसमें अगर हम गुस्से की डेफिनेशन को बेसिकली देखते हैं, तो मैं तो इसको मतलब एक इमोशन की तरह लेती हूँ, और ये इमोशन ही है, जिसे हम बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि ये एक्सप्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक गलत इम्पैक्ट जा रहा होता है कि गुस्से में जो है ना आपने इस तरह से कह दिया है, अब गुस्सा अजीब है, ये गुस्सा है, इसको हिस्टेरिया हो गया, पता नहीं अजीब अजीब जो एक वो आपके इमेजेस बने हुए हैं वो। तो गुस्सा को अगर हम देखें तो ये एक इमोशन है, ठीक है, और इमोशंस जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा है हर इंसान के लिए, क्योंकि इंसान इमोशंस के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो गुस्सा जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए या बात करने के लिए जो है ना आपको कह देना चाहिए। एक नेगेटिव इमोशंस भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपके बेसिकली ऐसे रिएक्शंस की तरफ होता है या ऐसी बात की तरफ होता है जिसमें हम कहते हैं ना कि दिमाग हमारा जो है ना वो ना नहीं सुनता। वो हमेशा उस तरह, आप देखें जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं कोई, तो ना वाला जो होता है ना वो काफ़ी थोड़ी देर के बाद एक्सेप्टेंस की तरफ आता है। तो जैसे ही वो चीज़ें दबना शुरू होती हैं या उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती, तो डेफिनेटली वो फिर एक इश्तियाल और अंदर वो पकना शुरू हो जाता है बेसिकली। तो जब उसको बेहतर तरीके से शक्ल इख्तियार कर लेता है, ऐसा ही है। तो जैसे ही वो आप बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो फिर अंदर पलता रहता है, और जब वो पलेगा तो वो एक बहुत बुरे तरीके से वो जो है एक्सप्रेस आउट होता है, जिसे हम फिर कहते हैं कि ये एक गुस्से वाला है या गुस्सा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत खतरनाक इंसान है, इसके गुस्से से तो बच के रहना, इसे दूर रहें, ये चीज़ है, इससे दूर रहें, बहुत गुस्सा करने वाला इंसान है। अच्छा, ऐसे भी हमने देखे लोग जो कि गुस्से की कैफियत में आपे से बाहर हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं उनकी शख्सियत देखो तो ऐसा लगता है जैसे इनको तो गुस्सा आते ही नहीं है, इतनी पोलाइट शख्सियत है। तो ये दोनों यानी कि एक बहुत अपर पे है और एक बहुत ही डाउन टू अर्थ है, इसमें क्या वजह है, क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी को गुस्सा ना आए। हाँ, यानी ये मुमकिन ही नहीं, ये नहीं है। नहीं, मैं अगर कोई ये कहे ना कि मुझे गुस्सा नहीं आता और मैं बड़ा मतलब काम डाउन हूँ या काम डाउन होता हूँ,
تو میں اس چیز کو ٹھنڈے مزاج کا انسان ہوئی. تو میں اس چیز کو نہیں مانتی. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ غصہ ایک ایموشن ہے تو آپ کے اندر ہے, تو ڈیلنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس کو سمجھ جانا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے غصے میں جو ہے نا وہ ڈیل کیسے کرنا ہے, یا ایسی سچویشن کو میں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے, یا اگر کوئی بات مجھے بری لگ رہی ہے یا کسی وجہ سے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا میرا ذہن, تو وہاں پہ میں نے اس بات کو کس طریقے سے ایکسپریس کرنا ہے, یا اگر میں وہ بات کہہ رہا ہوں تو کیا وہ صحیح موقع ہے کہ وہاں پر وہ مجھے بات کر دینی چاہیے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ایک ہوتا ہے جو غصہ فٹافٹ کر دیتا ہے, اب ہم اس انسان کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم ریئیکشن شو کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ کوئی چیز اٹھا کے دے کے مار دی, یہ ہم اشتعال کی طرف لیتے ہیں. یہ نبیلہ آپ نے سنا ہوگا, یہ لوگ کچھ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں جب غصہ آتا ہے ہم تو چیزیں توڑتے ہیں. نہیں, بہت اچھا کام نہیں کرتے. یہ اچھا کام نہیں کرتے, یہ فخر سے بتانے والی چیز نہیں ہے. یہ فخر سے بتانے والی چیز نہیں ہے, کیونکہ آپ کا غصہ نا جو چیز آپ نے اٹھا کے ماری ہے یا آپ نے جو ہے وہ پنچ کر دیا ہے, چیزیں کر دی ہیں, تو وہ بیسیکلی جو جس بات کے اوپر غصہ ہے وہ والا غصہ نہیں تھا, وہ ریئیکشن تھا. تو اس ٹائم بھی وہ آپ کے انکانشیس میں یعنی لاشعور میں نا وہ چیز چل رہی ہوتی ہے جب تک آپ اس چیز کو شیئر نہیں کر سکتے. لیٹ سپوز کہ اگر مجھے غصہ ایک دوسرے انسان کے اوپر ہے اور میں اتاروں کسی اور چیز کے اوپر, تو وہ ٹوٹلی رانگ ہوتا ہے. تو یہاں پر اب یہ ہے کہ اگر ہم غصے کو دیکھیں تو آپ نے بیسیکلی یہ کیمیکل امبیلنس ہے جو کہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ سمٹمس یا جو سائنز ہیں نا وہ انسان کو خود سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب میرے اندر جو ہے نا یہ اشتعال سا آ رہا ہے, تو مجھے وہاں پہ کنٹرول کیسے بیسیکلی کرنا ہے, اپنے آپ کو مینیج کیسے کرنا ہے. مینجمنٹ یہ بڑا ضروری ہے. تو مینیجبلٹی آتی ہے, جو وہ کام ڈاؤن ہوتے ہیں نا, ان کی شخصیت تھوڑی مطلب اچھی ہوتی ہے اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیل کرنا سیکھ چکے ہوئے ہوتے ہیں, مینیج کرنا, ڈیل کرنا, کہ انہیں اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اپنے غصے کو کنٹرول کیسے. اچھا, یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ اس کو کسی اور بات کا, کسی اور شخص کا, کسی اور انسان پہ غصہ نکالیے مجھ پہ رہے. بالکل, یہ جملے بھی ہم نے بڑے سنے ہوئے. اور کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ ذرا سی بات نہیں ہوتی اور مار دھاڑ پہ آ جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. اور دوسرا یہ جو مار دھاڑ تک آتے ہیں نا, تو یہ آہستہ آہستہ نا اپنے آپ کو پریپیئرڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ جب ایک انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, یا وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے, تو جو سامنے بیٹھا انسان ہوتا ہے نا جس کے ساتھ وہ ڈسکس کر رہا ہے, تو وہ اسے مکمل طور پہ سن لے. اچھا, وہ اس کو اچھے طریقے سے نا مکمل طور پہ اس کو سن لے, کیونکہ غصے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان کہنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور وہ کہہ دیتا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو ایک مطلب واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک انسان تھا, اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ آتا تھا اور بہت زیادہ اشتعال آتا تھا. تو وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے نا غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس نا کل آنا. ٹھیک ہے. وہ کل دوبارہ گیا تو اس نے کہا, پھر اس نے یہی چیز بات کی کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ غصہ آتا ہے. تو اس نے کہا تم ایک کام کرنا, تو میرے پاس 1 مہینے کے بعد آنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے لیکن 1 مہینے میں تم نے یہ کام کرنا ہے کہ سامنے جو ایک درخت ہے, تمہیں جب غصہ آئے گا تم نے اس بندے وہ غصہ اتارنا نہیں ہے, وہ کیل جو ہے نا وہ تم نے اس درخت کے اندر لگا دینی ہے, اس کو ٹھوک دینا ہے نا. جتنی تمہیں طاقت سے غصہ ہے تو اسی طاقت سے تم اس کیل کو ادھر جو ہے ٹھوک دو. اب وہ جب اسے غصہ آئے, دن میں پتہ نہیں کوئی 10 11 12 دفعہ غصہ آتا ہے, وہ اس کو وہاں پہ پنچ کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ 1 مہینے کے بعد جاتا ہے. تو 1 مہینے کے بعد بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ تمہارے غصے کی نوعیت کتنی تھی. کہتا ہے مجھے تو غصہ نہیں آتا. تو اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اب تم جاؤ اور جس درخت پہ تم نے وہ کیلیں لگائی تھی وہ کیلیں واپس نکال کے لے کے آؤ. جب وہ واپس نکال کے لے کے آیا تو اس نے پوچھا اچھا تم نے کیا دیکھا. تو اس بندے نے کہا کہ درخت کا تو بہت برا حال ہو گیا کیونکہ وہ سوراخ ہو گئے ہیں اس میں. تو اس نے کہا یہی حال تم کرتے ہو جب تم غصے میں ہوتے ہو اور دوسرے انسان کے جذبات کو یا دوسرے انسان کو تم جو بات کہہ رہے تھے اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, اس کی سوچ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, اور جب وہ کیل تم نے نکال دی ہے تو کیا تم اس چیز کو مکمل کر سکتے ہو. تو وہاں پہ اس کے ذہن میں ایک چیز آئی. تو وہاں پہ اس بزرگ نے یہ کہا کہ ہمیشہ اپنے غصے کو تم اسی انسان کے ساتھ اس طریقے سے بات کرو کہ اسے یہ بات بتاؤ کہ مجھے تمہاری یہ بات بری لگی ہے, یا میرے لیے یہ بات غیر مناسب تھی, یا تمہاری اس بات نے مجھے بہت تکلیف دی ہے. تو وہاں سے اگر وہ انسان سمجھنے والا ہوتا ہے یا وہ انسان وہ سمجھتا ہے, وہ میں کہتی ہوں کہ اگر وہ 1 قدم آگے ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے پاس 4 قدم آگے آئے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ یہ تھوڑا سا ایموشن سے آپ اس کو پیار محبت سے یا آپ بہتر طریقے سے جیسے ٹیکل کرنا شروع کرتے ہو, تو میرا خیال ہے کہ جس انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے تعلق اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے والے پہ.
اب ایک شخص ہے اسے غصہ آ رہا ہے, کوئی اسے بات اچھی نہیں لگی یا ناخوشگوار ہے, اس کے مرضی کے مطابق وہ چیز نہیں, اسے غصہ آ رہا ہے, لیکن اس کے جو سامنے جس شخص پہ آ رہا ہے وہ کیسے مینج کر رہا ہے, کیسے ٹیکل کر رہا ہے, یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر دونوں ہی لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں گے, دونوں ہی غصہ شروع کر دیں گے, تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اب ایک انسان نے نا وہ سیکھ لیا ہے کہ میں نے اپنے غصے کو جو ہے نا وہ کہنا ہے, یا میں نے اس کو ایکسپریس کرنا ہے, یا میں نے مار کنٹرول نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے. تو جو سامنے والا انسان ہے, جو اس کے ارد گرد کا اس کا بڑا قریبی انسان ہے, جس کو وہ بہت اہمیت دیتا ہے, تو وہ اس کو یہ چیز بیٹھ کے بتا سکتا ہے کہ جب تم غصے میں ہوتے ہو تو تمہاری یہ نوعیت جو ہے وہ حد سے زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے, مجھے ہرٹ کرتی ہے, یعنی کہ بعد میں آپ یہ بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کریں تاکہ اس پہ تھوڑا سا اثر پڑے, نیکسٹ میں ایسا نہیں کرنا. اور سامنے والے کو بھی بتائیں کہ جب تم غصے, کیونکہ جس ٹائم انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کو خود صحیح سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کیا بات کس طرح اور کیسے کہہ چکا ہے, تو اس کے بعد وہ خود اس کو یہ چیز بیٹھ کے بتائیں کہ صرف دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی, جب تم غصہ کرتے ہو تو تمہیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے, تم اس تکلیف سے. اسی لیے اسلام منع کرتا ہے نا غصے میں ڈیسیژن لینے سے اور خوشی میں ڈیسیژن لینے سے, ذرا کہتے ہیں کہ غصے میں آپ فیصلہ نہیں کرو اور غصے میں کوئی بھی بات نہ نکالیں, خاموش ہو جائیں کچھ سیکنڈز کے لیے, خاموش ہو جاؤ, اس کے بعد پھر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, وہ جگہ چھوڑ دیں, پانی پئیں. اسلام نے کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھیں, اگر ہم فالو کریں تو یقیناً کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اور اگر ہم سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اور ویسے اگر ہم دوسرے طریقوں سے بھی دیکھیں, تو یہی بات ہے کہ جب کوئی بھی جذبات آپ کا آ رہا ہے یا کسی بھی طرح سے آپ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے, تو تھوڑا سا ہولڈ ڈاؤن کر لیں, کچھ سیکنڈس کے لیے, کچھ منٹس کے لیے ہولڈ ڈاؤن کر لیں, اور ہولڈ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ ان چیزوں کو ایک بہتر پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ غصہ ختم نہیں ہوگا, غصہ ایسا نہیں ہے کہ غصہ آپ کے اندر سے بالکل ہی چلا جائے گا, نہیں, آپ کو وہ طریقہ آ جائے گا جس میں آپ غصے کو بہتر طریقے سے نا حل کر سکتے ہیں, یا معاملے کو حل کرنا سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم غصے پہ قابو نہیں پاتے, کنٹرول نہیں کرتے, یا ہم کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے, یا وہی ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہم غصے والے, روب والے رہیں گے, اپنا ایک ڈراؤ وہ لوگوں پہ قائم رکھیں گے تو ہی ہماری واہ جو ہے نا وہ رہے گی, تو ان تمام تر صورتحال میں آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ, یا آپ کی ذہنی جو کیفیت ہے, ذہنی جو صحت ہے, اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس پہ ہم دیکھیں نا اگر, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی ایک شخصیت غصے والے, اشتعال والی بننا شروع ہو جاتی ہے نا, تو لوگ آپ سے 2 قدم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ سے بہت غلط فیصلے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی افیکٹ ہوگی, آپ کے جو 4 ایسپیکٹس آف لائف ہیں, یعنی آپ کی ذاتی زندگی کی بھی معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, آپ کی فیملی کے ساتھ کی چیزیں, معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت خراب ہو جاتے ہیں. معاشرے میں آپ بہت سارے جو ایسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے آپ کے اندر, آپ بہتر طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتے. پھر اس کے بعد جب غصہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایک شرمندگی کے پروسیس سے گزرتے ہیں کہ کیا میں اس ٹائم یہ چیز اگر نہ کہتا تو شاید آج اس طرح کی یہ چیزیں ہینڈل ہو جاتی, یا میں ٹھیک کر لیتا. یعنی وہ بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے, اور آپ ایسا انسانی نقصان بھی کر دیتے ہیں, نفسیاتی نقصان بھی کر دیتے ہیں. وہ آج کل میں ایک کوٹیشن بہت اچھا کری تھی کہ اب ہم نا بھول چکے ہیں, وہ جیسے ڈنڈے مارتے تھے یا کسی کو تھپڑ لگا دیا, ہم یہ چیز سائڈ پہ کر چکے ہیں, اب ہم ذہنی اذیتیں دیتے ہیں. اور جب ہم سب سے زیادہ خطرناک ہم لوگوں کو اس اسٹیج تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ وہ ذہنی صحت یا اشتعال میں آ جاتا ہے, یا وہ ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کی باقی زندگی کی جو سوچیں ہوتی ہیں, باقی کی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیرالائز ہو جاتی ہیں وہ سوچیں. تو یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا غصے کی, تو یہی بات ہے کہ جب آپ نے بیسیکلی اپنے آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ جب آپ غصے کی کیفیت میں ہیں تو پلیز اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں, تاکہ آپ کی آگے والی زندگی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر نہ ہو, کیونکہ کسی اور کو کچھ بھی نہیں جاتا. نہ آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کی 2 وائس ورسا ہے نا, ایک وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے, ایک وہ ہے جو آپ نے غصہ مطلب کر لیا, تو دونوں بہت برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کر رہے ہیں غصہ تو اس کا جو اثر ہے وہ ارد گرد کے لوگوں پہ بھی بہت برے طریقے سے ہوتا ہے. فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں, غلط فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ مار دیتے ہیں, کوئی ایسا نقصان کر دیتے ہیں جس کا بہت دیر پا اثر. بہت سارے ایسے لوگ دیکھے نبیلہ جو غصے کی کیفیت میں ڈفرینٹ منشیات کی طرف جو ہے وہ بالکل وہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس ٹاپک پہ مزید ناظرین ڈسکشن کرتے ہیں, کیونکہ یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم سب سے ریلیٹ کرتا ہے, تو کچھ اور معلومات ہم نبیلہ سے لیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں کہ غصے پہ قابو پائیں, غصے کے قابو میں نہ آئیں,
اب یہ کیسے ممکن ہوگا، اسی پہ ہم بات کریں. نبیلہ ہمارے ساتھ. نبیلہ ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جو غصے کی کیفیت میں بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یا پھر ڈفرینٹ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے جو خطرات ہیں وہ آپ ہمیں بتا رہے تھے. بالکل. اس میں ایک تو وہ ظاہر ہے جب انہیں لگتا ہے کہ ہم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کنٹرول آپ کھو دیتے ہو اپنے اوپر سے، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے پھر آپ وہ راہ فرار ڈھونڈتے ہیں. اب راہ فرار میں یہی چیز ہے کہ یا تو وہ غصہ کسی چیز کے اوپر نکال دے گا، کوئی نقصان کر دے گا، یا وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اپنا نقصان میں یہ بات ہوگی کہ یا تو وہ ڈرگس کی طرف چلا جائے گا، سگریٹ کی طرف چلا جائے گا، یا کوئی ایسی چیز کی طرف کہ وہ ان چیزوں کو لاشعوری طور پہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں. یا خودکشی کے بھی جو ہے وہ میں نے دیکھے ہیں کیسز کہ وہ غصے میں بھی خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ختم کر دینا. تو ظاہری سی بات ہے یہ نقصان تو پھر سب سے میجر مطلب ایکسٹریم پہ جا کے یہ نقصان ہو جاتا ہے. یا وہ کسی اور کو مار دیتے ہیں. یعنی آپ خود دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسز آئے ہیں، لڑائی جھگڑے، یہ غصہ روڈ کے اوپر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اتنی مار کٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے کہ آپ وہ دیکھیں وہ خون و خون ہو جاتے ہیں. اور پیچھے اگر ہم جائیں تو وجہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے بہتر طریقے سے ڈیل نہیں ہو سکا. یعنی ذہنی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کیا ہی نہیں ہے، یا ہم کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم غصے کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکیں. تو یہی چیزیں ہیں جو غصے کی وجہ سے وہ بہت برے نقصان کی طرف جاتی ہیں. اور یہ چیز اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ غصہ جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے یا ہماری سوچ کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بالکل ایسے. تو میں تو یہی مطلب اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جب کوئی انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو، تو اس سے ایک دفعہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ اس کے ساتھ بات کر لیں. اچھا بتاؤ تمہیں غصہ کس بات پہ آ رہا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو تمہیں اندر ہی اندر تنگ کرے. کیونکہ جب غصہ ایک چیز ہے نا تو اس سے پیچھے پاسٹ میں بہت سارے ایسے کوئی انسیڈنٹس ہوئے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ کہ وہ اسے کنیکٹ بھی کرتا ہے. یعنی ابھی جیسے ہم ریزنس کی بات کر رہے ہیں نا، غصے کی ریزنس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس ٹائم میں نے ڈیل نہیں کیا تھا، میں نے یہ نقصان اٹھایا، تو شاید اب میں غصے کی وجہ سے یا اشتعال پسندی کی وجہ سے اس طرح سے بات کروں گا تو یہ ڈیل ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم نے بیسیکلی طریقہ کار یا بیسیکلی ہم نے اس اسٹیٹ کو سمجھنا ہے کہ جہاں پہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ ایکسپریس کر لیں. یعنی ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا، ایکٹ کرنا ہے. تو جب ہم ایکٹ کریں گے تو غصے کی جو انٹینسٹی ہے وہ یعنی ایگریشن جو ہے نا وہ اشتعال پسندی کی جو چیز ہے وہ آپ کی آ جائے گی لیول پر جہاں پہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اسٹریس ہے، فرسٹریشن ہے، کسی سے کوئی بات ڈرتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کر نہیں سکتے، یا یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ میں آ گئی ہے، یا ہم پیپر نہیں دے پائے. یعنی اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بھی بات کریں تو وہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز نہیں ہو پائی. تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو وجہ بن جاتے ہیں غصے کی نا، وہ کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں اگر بات کریں کچھ ایسے لوگوں کی جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، کیا وہ اپنی کسی ویکنس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس غصے کے پیچھے؟ ایسا بھی ہے. ہم اسے جو ہے نا وہ ماسکنگ کی بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو غصہ مطلب نارمل روٹین میں دیکھیں تو نہیں آتا، یا تو وہ اس بات کو اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے اپنی آواز اونچی کر لیں گے، یا بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیں گے کہ اچھا میری کوئی نہ کوئی کمی بھی ہوتی ہے. پرسنالٹی ٹریٹ ہے نا. پہلے ہم ذہنی صحت کی بات کریں یعنی نفسیات کی بات کریں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پرسنالٹی ٹریٹ کی بات کریں تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اب آپ عادی ہو گئے ہیں غصہ کرنے کے. اب آپ نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ میں غصے کے طریقے سے ہی ڈیل کر سکتا ہوں. تو اس سے صرف وہی ایک راستہ نظر آتا ہے، یہی راستہ نظر آتا ہے. تو اسی وجہ سے کوئی بھی ایسے مطلب آپ ورکنگ انوائرمنٹ میں دیکھ لیں، آپ فیملی میں دیکھ لیں کہ جو انسان مطلب حد سے زیادہ غصہ کرے گا، اس کی ایک پرسنالٹی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے. اچھا جی وہ غصے والا رو والا نہیں، اس سے بچ کے رہنا یار. وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس ایسے خواہ مخواہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایریاز میں. تو اصل میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں غصہ آتا ہے، ہم اس چیز کو ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان اپنے آپ سے نا لوگوں کو دور کر رہا ہوتا ہے. وہ پھر اکیلے پن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے. پھر لوگ اس کے ساتھ انٹریکشن کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو بجائے اس کے کہ یہ آپ اس اسٹیٹ تک پہنچ جاؤ اپنے غصے کو لے کے، اپنی اس نیگیٹو پرسنالٹی کو لے کے کہ ایک ٹائم پہ لوگ آپ سے جو ہے نا وہ دور ہونا شروع ہو جائیں اور لوگ آپ سے اپنی شیئرنگ بند کر دیں، یا آپ اس کے ساتھ شیئرنگ بند کر دیں، کیونکہ وہ ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے دو لوگوں کے درمیان میں، دو سچویشنز کے درمیان میں. تو وہ جب غصے کی دیوار حائل ہو جائے گی تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، پاسبل نہیں ہوتا. آپ کو کوئی اچھی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. پھر انسان گلٹ میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے نا
تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا, میں نے اتنا غصہ نہ کیا ہوتا, میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہوتا تو آج لوگ مجھ سے دور نہیں ہوتے. تو یہ ہے, تو کیونکہ ظاہر ہے آج کل کا معاشرہ ویسے ہی ایسا ہے کہ آپ مطلب کسی کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ بات نہیں کر سکتے, چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں بہت مطلب غور و فکر سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایک ہمیں اپنے آپ کو, ہر انسان اپنی لائف میں ایک میں کے اندر ہی مصروف ہو گیا. ہاں, میں کہتے ہیں نا, میں آپ کو توڑ دیتی ہے, تو میں کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ مطلب اس طرح سے اپنے ارد گرد سرکل کو اسٹرانگ رکھیں کہ آپ جب شیئرنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم جیسے ٹاپک ہے غصے کا, تو غصے کی نوعیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ مطلب ڈیلنگ سیکھ جاتے ہیں. تو اپنے ارد گرد میں ایسے لوگوں کو چوز کرنا شروع کریں, یا ایسے لوگوں کے ساتھ کو تعلق بنانا شروع کریں. وہ ایک آدھ ہوتا ہے, ایک دو ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ میری کیفیت ہو جاتی ہے. شیئر کرتے ہیں تو آپ کے وہ جو غصے کی نوعیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, آپ ذرا کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اچھا, رشتوں کی اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں گھروں میں یہ ایک معمول کا کام ہے کہ ٹھیک ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, لیکن ایسا غصہ جو آپ کے رشتوں کو ختم کرنے پہ پہنچ جاتا ہے, یہ کہاں کس نوعیت پہ آ کے چیزیں شروع ہوتی ہیں؟ دیکھیں جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ غصے کی جب نوعیت آئے گی یا آپ اشتعال پسندی کی طرف جائیں گے تو وہ پھر آپ سے جب تعلق میں بھی خرابی پیدا ہوگی, آپ بہتر طریقے سے بات نہیں کر پائیں گے, تو رشتے میں بھی اسی طرح سے ہوگا, گھر میں بھی اسی طرح سے ہوگا. کیا وجہ ڈسکس نہیں ہو رہا, ایک دوسرے کو سن نہیں رہے, گیپ آ جاتا نہیں کر رہے, کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. جیسے اگر میں اور آپ ہیں نا, تو آپ کو مجھ سے بہت امید ہوگی اور مجھے آپ سے بہت امید ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم جب وہ امید کہیں پہ جا کے ختم ہوگی نا, ٹوٹے گی. تو اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو رہا ہے ٹاپک بھی. ایک چیز یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا آپ کا, جیسے دو لوگوں کا تعلق ہے آپ, تو اس میں نا امید ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی امید نہ رکھیں, ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. میں نہیں مانتی اس چیز کو, میں کہتی ہوں کہ آپ کو پازیٹیولی امید ہوتی ہے. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ تو امید نہیں رکھ سکتے, آپ انہی لوگوں کے ساتھ امید رکھتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں, جن کے ساتھ بہت تعلق ہے, جن پہ آپ شور ہوتے ہیں کہ مجھے یہاں سے رسپانس آئے گا, یا وہ انسان میرے غصے کو سمجھے گا, یا وہ انسان میری اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرے گا. تو وہاں پر جب وہ کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا نا, رابطہ ٹوٹ جائے گا. یعنی جیسے میں اور آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے, وہ رابطہ ہمارا ٹوٹ جائے گا, ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس ٹائم پہ وہ ایک کمیونیکیشن گیپ آ گیا. اس کے بعد پھر وہ دور, اب وہ پھر ایکسپریس نہیں ہو پاتا, تو رشتے پھر اس طریقے سے خراب ہوں گے. اور اگر ہم ٹھیک کرنے کی بات کریں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے تین بندے بیٹھے ہیں, میں اور آپ, میرا اور آپ کا تعلق ایک بہت اسٹرانگ ہے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ مجھے وہ وائب, جیسے ہم اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے کہ وائبز ہیں پازیٹیو, تو وہ وائب آپ کو آ جاتی ہے. آپ کچھ بھی چھوڑ کے نا آپ اس چیز کی طرف جاتے ہیں, آپ اس انسان کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا یعنی آپ کو وہ ایک الجھن سی رہتی ہے کہ نہیں میں بات کروں, پرابلم کیا ہے, ایشو کیا ہے, یہ یہاں تک. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے بات نہیں کرنی, میں ناراض ہوں, میں, تو وہ سنا بھی اسی کو رہا ہوتا ہے جس سے وہ ایکسپیکٹیشن چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر یہ کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے نا, تو وہ انسان آپ کے پاس آ کے, یا جو دوسرا انسان ہے جب وہ بات کرتا ہے نا, تو وہ اس کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ بھی تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہم رشتوں کی بات کریں, اپنوں میں ہی اپنائیت کے ساتھ, اپنائیت ہے, غیروں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ تو آپ یہ نہیں, آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے رشتے بہت اچھے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ بات کریں, آپ پتا ہو کہ یہ برداشت کر لے گا, پکڑ کے بٹھانے کیا مسئلہ ہے بتاؤ, دو لگائیں گے ہم. تو مطلب ایک تعلق کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جیسے رشتے داری کی گھر کے اندر. تو یہ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر اگلے کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہی انسان ہے, یہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد باقی جو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشنز کو بحال رکھنا, اسٹرانگ رکھنا, وضو میں رہنا, یا آپ پانی پی لیں اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس سچویشن کو دیکھ لیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کو ہینڈل کر کے دیکھ لیں کہ کیا نوعیت کیا ہے, اس انسان کو غصہ آ رہا ہے تو کیا نوعیت ہے, یا مجھے غصہ آیا تھا تو کیوں آیا تھا. ہاں, تو یہ چیزیں یہ پھر توڑنے اور جوڑنے میں کوشش کرے دوبارہ سے وہ روٹین نہ ہو. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں جو ہے نا, میں ضرور آپ سے جواب یہ جاننا چاہوں گی کہ غصے کی چونکہ ہم بات کریں, ٹھیک ہے ایک فطری عمل ہے, یہ بچوں کو بھی آ سکتا ہے, بڑوں کو بھی آ سکتا ہے, اور مرد کو بھی آ سکتا ہے, عورت کو بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں, چونکہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے ٹریٹمنٹ کے لیے, سب سے زیادہ غصہ کن میں پایا جاتا ہے, خواتین میں یا عورتوں, وہ مردوں میں؟ دونوں ایکول ہی ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو عورتوں میں زیادہ ہے. خواتین میں زیادہ ہے؟ خواتین میں زیادہ. کیوں؟ اس میں یہ ہے نا کہ وہ آپس میں جو ہے نا, وہ جب کچھ بھی ہوتا ہے نا, چھوٹی سی جذباتی ہیں, ایموشنل اورینٹیڈ ہوتی ہیں نا, تو وہ ان چیزوں, اور ریئیکشن جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو میلز کی طرف سے زیادہ.
اوکے. غصے کی نوعیت عورتوں میں زیادہ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اتنے خرابی کیسی ہو جاتی ہے, مطلب رشتے خراب ہو جاتے ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم میل سائڈ پہ جائیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپریس کرتے ان کی جو ایکسپریس کرنے کی نوعیت ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ انٹینسٹی, ڈیلنگ انٹینسٹی, مطلب اگر ہم نیگیٹو ایسپیکٹ پہ جا کے دیکھیں تو وہ زیادہ ہے. تو یہ چیز ہے. لیکن وہ ہینڈلنگ جو ہے نا تو وہ پھر ان لڑکوں میں مطلب زیادہ بہتر ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل خواتین. جی. تو یہ وائس ورسا ہم اس کو دیکھیں گے. یعنی اگر میل ہے تو ریلیشن شپ بلڈنگ کی بات کریں, ہم میرٹل ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں یا اس طرح سے ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی ڈیلنگ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بول 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 کے ختم ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ ایک ہی دفعہ نکلتا ہے غصہ, مطلب میل والی سائڈ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ بیسیکلی یہ جو ہے وہ ڈفرینس ہے. ٹھیک, یہ فرق اس میں آ سکتا ہے. اچھا, آپ نے اسلام کی چونکہ بات کی, اسلام نے کچھ اصول بھی ہمیں بتایا کہ ٹھیک ہے, پہلی بات تو اسلام میں غصہ حرام ہے, آپ غصہ کریں مت. دوسرا انہوں نے اگر ٹھیک ہے فطری عمل ہے, آپ کو آ گیا, تو اس میں بھی کچھ اصول بتائے گئے ہیں. آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, آپ پانی پئیں, وہ جگہ چھوڑ دیں. ان چیزوں جب آپ اپنی اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے تو بھی یہ جو چیزیں غصے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے, کنٹرول نہیں ہوتا, قابو نہیں ہوتا, اس میں اچھے رشتے ہم کھو دیتے ہیں, تو اس کی بھی ایک وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے دوری. دیکھیں جیسے ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں یا باؤنڈریز کی بات کریں گے, تو باؤنڈریز جو ہے نا وہ بچپن سے ہی جب بلٹ ان ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر تربیت کا حصہ بنتی ہیں. تو تربیت میں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جیسے ابھی جو پہلے بھی گیسٹ آئے تھے ان کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے نا کہ ہاتھ دھو کے آپ کھانا کھائیں یا اس طرح سے. تو اسی طرح سے جب آپ کو اپنے جذبات کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے نا کہ کون سی بات کس انسان کو بری لگ سکتی ہے یا کون سی بات میری پرسنالٹی کو جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے, انسان جب یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے حل کی طرف بھی آ جاتا ہے. جیسے اب چھوٹا بچہ ہے نا, بچپن سے ہی تربیت کی ہم بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کی, بچے گھوم رہے ہیں, توڑ پھوڑ رہے ہیں چیزیں سب کچھ, تو آپ نے اسی ٹائم بچے کو سکھانا شروع کرنا ہے کہ یہ جو آپ کا رویہ ہے, آپ کہتے ہیں نا غصہ نہیں کرو غصہ نہیں کرو, بچے کو کہتے ہیں, اس کے اندر وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم یہ چیز اس کو سکھانا شروع کریں گے کہ بیٹا آپ کو یہ رویہ آپ کس وجہ سے آپ کا آیا, آپ بیٹھے آپ مجھے بتائیں کہ کس وجہ سے آپ کا اس رویے کا آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے بچے کو کیسے نقصان ہوا ہے, یا آپ دیکھیں اب آپ نے غصے میں یا اس بیہیویئر کی وجہ سے آپ نے یہ چیز توڑ دی, اب اس کا نقصان ہو گیا, نہ کہ اسے ڈانٹنا شروع کر دیں. تو جب ہم اس کو توڑنے کی بجائے, یعنی ہم اسے بار بار یہ چیز کہیں گے نا کہ تم غصہ کر رہے تھے, تم یہ کر رہے تھے, اس سے جب یہ چیز بتانا شروع کریں گے نا کہ جب تم ادھر ڈیل کر رہے تھے تو بہت اچھے لگ رہے تھے, تم نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا, تو یہی وہ لوگ ہیں جب ان کی پرسنالٹی بنتی ہے تو ہم جا کہتے ہیں کہ اس انسان کی طرف جاؤ وہ ڈیلنگ بہت اچھی کر لیتا ہے, اس انسان سے پوچھو وہ غصے میں کیسے کنٹرول کرتا ہے. تربیت سے بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں. مزید بھی نبیلہ سے جانتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین. بریک کے بعد کچھ سلوشن بھی ہم نبیلہ سے لیں گے کہ ٹھیک ہے فطری عمل ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, انسان ہے نہیں کنٹرول کر پاتا, لیکن پھر بھی اس کا کوئی آلٹرنیٹ تو ہوگا کہ نقصان نہ ہمیں اٹھانا پڑے. تو اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ غصے پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, غصے پہ قابو کیسے پائیں. اس سے پہلے کہ غصہ آپ کو قابو کر لے تو یقیناً یہ ہماری لائف کے لیے, ہماری خوشیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. نبیلہ ہمارے ساتھ ہیں. نبیلہ, یقیناً جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ غصے کے یقیناً بہت سارے اس کے جو نقصانات ہیں, خطرات ہیں, وہ سامنے آ سکتے ہیں ہماری لائف کے لیے, ہمارے کام میں, ہمارے رشتوں میں, اوور آل آپ کی شخصیت, آپ کی اپنی لائف کو بہت زیادہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ نے اس پہ کنٹرول نہ کیا, قابو نہ پایا. اب اس کے کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اب ٹھیک ہے ایک انسان کی تربیت میں ہی ہم نے غصہ شامل کر دیا, بچے کو ہم نے نہیں سمجھایا. اب آپ آج کل دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کیسا غصہ کرتے ہیں, چڑچڑے پن کا شکار ہیں, اگر انہیں ان کی من پسند چیز نہ دیں تو وہ کیسے آگے سے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ کی تربیت میں آ جائیں گی تو وہ بڑے ہوتے ہوتے وہ آپ کی عادت بن جائے گی. اب آپ کی ہیبٹ میں ایک چیز شامل تو ہو گئی ہے. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے یا قابو پانے کے لیے ایسی کون سی ٹیکنیکس اپلائی کی جائیں؟ اس میں جو ہے کچھ ٹیکنیکس اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ نے نا ڈیپ بریتھ ایکسرسائز ہے, ڈیپ بریتھ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہوتی ہے. ناک سے سانس آپ نے لینا ہے, ٹھیک ہے, کچھ سیکنڈز کے لیے اسٹمک میں رکھنا ہے, ٹمی میں رکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے منہ سے آواز کے ساتھ باہر نکالنا ہے. تو یہ عمل ہوتا ہے 3-4
ٹائم آپ کریں. اور اس کے بعد ایک چیز یہ کہ جو غصے کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ فرسٹ 12 منٹس تک ہوتی ہے. اچھا یعنی آپ پہلے جو 12 منٹ ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے. نہیں 12 منٹ میں آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا ان 12 منٹ میں کیا جا سکتا ہے ڈیل. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ فرسٹ 5 منٹس ہیں تو آپ فٹافٹ, اور 10 to 12 منٹس کے بعد جو ہے نا اس کی انٹینسٹی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, آپ پانی پی لیں, جیسے آپ کو غصہ آپ جگہ چینج کر لیں, اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں. یہی چیز ہے کہ اس میں کنٹرولیبل ہوتی ہیں چیزیں. یعنی اگر آپ نے روم کو چھوڑ کے باہر جانا ہے تو آپ روم کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں, آپ خاموش ہو جائیں, یا آپ جو ہے کچھ دھیان اپنا ایک دم سے ڈائیورٹ کر دیں یا ڈیپ بریتھ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی شخصیت کے اندر غصہ آ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے, کیونکہ یہ انرجی ہے بیسیکلی, تو اس میں یہ کہ اگر آپ نے ایکسپریس کر دیا ہے تو کسی قابل اعتماد انسان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر لیں کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے, یا اب مجھے اس طرح سے غصہ آ رہا ہے, یا یہ چیز ہے تو میں اس کو کس طریقے سے ایکسپریس کروں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے واک بہت ضروری ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا ایکسرسائز, واک, یوگا, یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے, آپ کی مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتی ہے. جو آپ کی مینٹل جو وہ تھکن ہوتی ہے نا, نفسیاتی طور پہ جو آپ تھک رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ واک کرتے ہیں تو کچھ آپ کے پازیٹیو کیمیکلس ریلیز ہوتے ہیں, بیسیکلی ہیپی کیمیکلس ہم انہیں کہتے ہیں, ڈوپامین آپ کا ریلیز ہوتا ہے, تو وہ آپ کو جو ہے وہ پازیٹیولی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم باقی چیز, یہ بہت چھوٹی چھوٹی ایسی ٹیکنیکس ہیں نا کہ اس میں آپ خود بھی ذرا ہلکا ہلکا فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ چاکلیٹ لے لیں, کوئی یہ نہیں کہ آپ نے 3-4 چاکلیٹس کھا لیں, یعنی پورا ڈبہ آپ نے ختم نہیں کرنا, تھوڑا سا آپ نے لے لیا کیونکہ موڈ اسٹیبلائزر ہے. ٹھیک ہے. تو اسے آپ نے تھوڑا سا کر لیا تاکہ آپ کا موڈ تھوڑا سا بہتر ہو. تو یہ والے جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں یہ آپ کو بہت بہتر. اگر یہ بہت زیادہ انٹینسٹی کی طرف چلی گئی ہیں تو آپ کاؤنسلنگ سیشنز کی طرف جائیں, کیونکہ اگر ہر ڈومین میں وہ اینگر جو ہے یا ایگریشن آپ کو نقصان دے رہا ہے تو اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ تھیراپیوٹک سیشنز لے لیں, تاکہ آپ کا سکون بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, ضروری ہے. جی. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی, اچھا غصے میں ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیند آپ کو نیند نہیں آتی نا وہ سارا ٹائم. اچھا میں اسی طرف آ رہی تھی, آپ نے چاکلیٹ کی بات کی نا کہ آپ کھا لیں آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا یا کچھ مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا. کچھ لوگ غصہ کر کے یہ پلز کا استعمال کرتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں. ہوتا ہے جب انسان اس سچویشن میں جاتا ہے نا, یہ جو مطلب ویورز نقصان ہے یا اس کا نقصان بہت ہے, کیونکہ اس ٹائم انسان کو پتہ ہے یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ وہ میڈیسنز کی طرف جا رہا ہے. وہ اس وقت صرف سکون چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے میں سو جاؤں یا میرے مائنڈ سے وہ بات نکل جائے, ہٹ جائے. سکون, یہی تو ساری بات ہے جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جس کے ساتھ آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا بات کو, جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, تو اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کروائیں اس بندے کو. یعنی میں اس انسان کی یہاں پہ بات نہیں, میں یہاں پہ اس انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں جس کو غصہ آ رہا ہے, میں اس انسان کی بات کر رہی ہوں جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کہ اس کو یہ یعنی ہم نے اپنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے یا ایسا پارٹ ہم نے اپنی لائف کا پلے کرنا ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی کا بہت کوئی خاص انسان ہے, ہم نے اس کے غصے کو سمجھنا ہے. بالکل. آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ اس نے غصے میں مجھے گالیاں دے دی ہیں, آپ نے یہ چیز ایکشن کا ریئیکشن نہیں کرنا. آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ میرا قریبی انسان ہے, کوئی ایسی بات نہیں, آپ اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اب وہ جو سکون ہے, ظاہری سی بات ہے جب ہمارا کمیونیکیشن گیپ آیا ہوا ہے, ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں رشتوں کو, ہم بات نہیں کر رہے. میرے ساتھ غصہ کیا ہے, تلخ لہجے میں بات کی تو میں بھی نہیں کروں گا. اب وہ کہاں جائے گا بتائیں, وہ پھر ادھر ہی ہے نا, پلس کی طرف, ڈرگس کی طرف. اور پلس جو ہیں وہ آپ کو آن دا اسپاٹ تو وہ سکون دے دیتی ہے, لیکن آپ کے برین کا وہ بہت برا حال کرتی ہے. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے, آپ کی عادت آپ کو بن جاتی ہے سب کچھ. اور یہ نیند کا نہ آنا, اب یہ بھی آپ کلیش دیکھ لیں کہ جب انسان غصے میں ہے, اس کے بعد گلٹ آیا ہے, گلٹ کے بعد اس کو حد سے زیادہ سوچیں آنا شروع ہوئی ہیں, سوچوں کا جو تناؤ ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا. تو ظاہری سی بات ہے, 1000 سوال اور 1000 جواب خود ہی بن رہے ہیں, خود ہی چیزیں ہو رہی ہیں, خود ہی چیزیں آ رہے ہیں, خود سے سوال, خود سے جواب. اب وہ کیا جواب آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. غصے والا انسان اپنے اندر خود جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد ایسے وہ انسان بن جائیں اپنی زندگی کا جو سامنے والے اس سچویشن کو سمجھیں جیسے ہم ڈپریشن کو سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اگر رو رہا ہے یا اس کے, تو آپ اسے کنسول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو آپ اپنا کردار وہ نبھائیں جو آپ کو بیسیکلی نبھانا چاہیے, کہ کہیں وہ نقصان میں
چلو گالیاں تو کوئی بات نہیں ہے, ابیوزو لینگویج تو کوئی بات نہیں ہے, وہ کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان چیزوں کو آپ نے انڈرسٹینڈ بیسیکلی کرنا ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں سیلف والی, اور بینگ مطلب ادر پرسن یا کلوز ون, کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہم بہت نیگیٹو چیزوں سے اس انسان کو بچا لیں, اور یا پھر اپنے آپ کو بچا لیں کہ جس میں ہم اس نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ایسی ٹپس ہیں جن کو فالو کرنا ضروری. اچھا ایک اور چیز جو ہمارے اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ معاف کر دیں, ٹھیک ہے, سامنے والا انسان ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو گئی, اس کی کیسی بات جو آپ کو اچھی نہیں لگی, نامناسب لگی, تو آپ درگزر کریں, معاف کر دیں آپ, اور کوشش کریں یا وہ سامنے والا بندہ کوشش کرے کہ دوبارہ وہ ایسا ایکٹ نہ ہو. تو ہم معاف کرنا بھی نہیں سیکھتے, اور اگر ہم نے ایک دفعہ غصہ کر لیا ہے تو اپنے اس غصے سے, اس سچویشن سے ہم دوبارہ سیکھتے بھی نہیں ہیں کہ دوبارہ ہمیں ایسا کوئی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرنا, یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جو پھر سے مجھے غصے کی طرف لے آئے. تو یہ ہیبٹ کیوں نہیں کریٹ ہو رہی ہے میرے اندر, یہ کیوں ڈیولپ نہیں کر پا رہے؟ ہم شاید معاف کرنا چاہتے نہیں ہیں, ہم نے اس چیز کو سیکھ نہیں پا رہے ہیں, یا سکھایا نہیں گیا, سکھایا نہیں گیا, یا کچھ ایسے تجربات ہیں زندگی میں جو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی اچھا ہے نا اس نے مجھے کیوں کیا, میں بھی اللہ کرے کہ تباہ برباد ہو جائے, کچھ اس طرح, مطلب ایسی چیزیں آتی ہیں. یہی وہ کنیکشنز کی بات کریں تو بیسیکلی سیکھنا یہی ہے کہ یعنی خود بھی ہلکا ہونا ہے ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ, اور سامنے والے کو بھی ہلکا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کی ہی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ معاملات کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی چھوڑ سکتے ہیں. جو فیصلہ آپ سے نہیں ہو پا رہا وہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے, اور مجھے اس کی نوعیت سے یا ان چیزوں کی وجہ سے مجھے سکون دے. تو وہ ڈیفینیٹلی نیتیں جو ہے نا, نیت میٹر کرتی ہے, آپ کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, بات کیا ہے. تو کوئی بات نہیں اگر غصے میں پیچھے بہت سارے معاملات ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے کہ میرے غصے کی وجہ سے یا میرے اس بیہیویئر کی وجہ سے میں نے اپنا بھی بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے اور میں نے سامنے والے کو بھی نقصان دیا ہے, تو آپ وہی والی بات ہے کہ ایکسپریس کر لیں, آپ اسے یہ چیز بتا دیں کہ میں اپنے اس رویے کی آپ سے مطلب معافی مانگتا ہوں, تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, کرنا یا معافی مانگ لینا سے مطلب میں اس چیز کو ریئلائز کر پا رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز نہیں کرنی تھی. اچھا ہمیں غلطی کا احساس ہو بھی جائے تو ہم سوری نہیں کرتے؟ میں کہتی ہوں کہ کر دینا چاہیے, کر لینا چاہیے, بالکل. معافی مانگ لینا یا معاف کر دینے سے آپ کے تعلقات قائم رہتے ہیں. لیکن صرف مانگنی نہیں ہے, آپ کی اس میں پوری انرجی ہونی چاہیے نا, نیت آپ کی ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ نیت کے ساتھ بس وہ ایک آپ نے ایک ایکٹ نہیں کرنا کہ ایک فرضی کے بس معاف کر دیں, سوری ٹھیک ہے سوری میں نہیں, آپ نے جب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ذہنی اور دلی سکون ہو, تو آپ وہی بات ہے کہ آپ اس انسان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس جگہ پہ بیٹھ جائیں, آپ ان سے یہ چیز کہیں کہ اچھا مجھے خود بھی نہیں سمجھ آئی اس اسٹیٹ پہ, میں اس مینٹل اسٹیٹ پہ نہیں تھا یا میں نہیں تھی, تو میں اپنے رویے کی آپ سے معافی مانگتا ہوں. یا مجھے چلے اگر معافی نہیں بھی مانگ رہے نا, آپ اسے کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں کہ مجھے اس طرح کی بات نہیں کرنی, مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا. آپ اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا کر لیں کہ وہ آپ کو بھی گلٹ فیل نہ ہو اور سامنے والوں کو بھی محسوس ہو جائے کہ آپ کو بھی برا محسوس ہوا ہے, آپ نے جو الفاظ یا جس طرح غصہ کیا وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا مجھے یہ اکثر مطلب چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ تعلقات بحال نہیں ہو سکتے, میں کہتی ہوں تعلقات بحال ہو سکتے ہیں, پہلے سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں, بہتر ہو سکتے ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں بیسیکلی سیکھنی ہے, صرف ہم نے ایک غصے کو ہی لے کے جو ہے نا تعلقات کو خراب نہیں کرنا ہوتا. تو اس لیے میں نے آج کوشش یہی کی ہے کہ بہت ہلکا پھلکا کر کے اس چیز کو بتاؤں کہ غصے کو جو اتنا نیگیٹو امپیکٹ دے دیا گیا ہے, تو بہت پیارے طریقے سے اور بہت چھوٹی چھوٹی طریقوں سے اگر آپ اپنے غصے کو بہتر طریقے سے جوڑ لیں, اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو تعلقات کو جوڑ سکتے ہیں, غصے کو ختم کر سکتے ہیں, اور رشتے, زندگی یہ تو بڑی خوبصورت ہے. اور یہ چند الفاظ, کچھ منٹ کی ہم بات کریں, غصہ کچھ منٹس کا ہوتا ہے جو آپ کے اچھے سے اچھے تعلق کو ختم کر دیتا ہے, اچھے سے اچھے انوائرمنٹ کو خراب کر سکتا ہے. تو اسے بہتر کرنے کے لیے, اسے پازیٹیو رکھنے کے لیے یقیناً ہم سب کی ذمہ داری آتی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز, چونکہ ہمارے پاس کچھ ہی منٹس ہیں, تو اس لاسٹ میں چاہوں گی کہ یہ چیز میں ہم ایڈ کر لیں. ہمارے اس یہ جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, ہمارے جو فلمیں بن رہی ہیں, اس میں جو سٹوری آ رہی ہے اس میں بہت زیادہ غصہ دکھایا جا رہا ہے. اچھے سے اچھے رشتوں کو, اپنے کولیگز کو, فرینڈس کو, گھر کے انوائرمنٹ کو, آفس کے انوائرمنٹ کو, سوسائٹی کے انوائرمنٹ کو اتنا زیادہ اس کو اگریسو دکھایا گیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہی لائف ہے. تو اس کو یہ ایسے انوائرمنٹ میں پھر کیسے انسان خود کو بدلے؟ انوائرمنٹ سے انسان سیکھتا ہے نا, تو سیکھ بھی تو نہیں رہے, بدل بھی نہیں رہے, سیکھ بھی نہیں رہے. وہ نیگیٹو, وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ نیگیٹو چیز بہت جلدی اٹریکٹ کرتی ہے انسان کو.
لیکن وہ بہت دیر پا نہیں ہوتی, وہ کم ہوتی ہے, کم انٹینسٹی پہ آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیر پا اس کے ریزلٹس بھی تو دیکھیں کہ اگر یہ اشتعال پسندی آ گئی ہے, اسٹریس آ گیا ہے, آپ کے لہجہ بہت برے طریقے سے ہو گیا, آپ کا الفاظ کو چناؤ بہت ہو گیا, آپ کی آواز کی جو نوعیت ہے وہ خراب ہو رہی ہے, ٹون آپ کی بہت ہائی یا بہت ہی اسٹرکٹ ہو گئی ہے تو وہ نقصان دہ ہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نرم لہجہ اور اس کے علاوہ ریلیکس ہو کے بعد میں پیغام بھی ایڈ کر دیں. ہاں وہ میں ساتھ ساتھ کری. ہاں ٹائم پہ شارٹ ہے. ریلیکس ہو کے آپ ان چیزوں کو ڈیل کریں گے تو بہتر طریقے سے آپ اپنے غصے کو بھی قابو پر کر پائیں گے اور کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم ہوگا. اور میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنائیں اور دوسروں کی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنائیں. جو رشتے آپ سے بہتر طریقے سے نہیں ہو پا رہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنی طرف سے, یعنی اپنی طرف سے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کوئی نقصان نہ اٹھا پائیں اور آپ کی ذات کی وجہ سے آسانیاں ہوں. بالکل, کیونکہ ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں تو ہم نے ہمیشہ ان رشتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے جو ہمارے بہت قریبی رشتے ہیں, ان کو دور نہیں کرنا. بالکل, بہت شکریہ نبیلہ, آپ نے وقت دیا کہ آج انتہائی اہم ٹاپک تھا, اس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت تھی. دیکھیے ہر انسان میں غصہ پایا جاتا ہے, کوئی اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے, کسی کو نہیں کنٹرول کرنا آتا, تو اس انسان کو ایک اچھے دوست کی بہت زیادہ ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ڈسکشن کریں. اگر غصہ ہے تو اس بات کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. زندگی بہت خوبصورت ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے, تلخ کلامیوں کی وجہ سے اور خاص کر اس غصے کی وجہ سے ان رشتوں کو اور اپنی زندگی کو خراب نہیں کریں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.